बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर, सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। नाज़रीन, जब से हमने ये चैनल बनाया है और इस पे वज़ाइफ का काम देना शुरू किया है, आप तक अज़कार, तस्बीहात, ज़िक्र, वज़ीफ़े और जादू और जिन्नात से छुटकारे के लिए हम वीडियोस यहाँ पर लगाते रहते हैं, जो कि ख़ास और बड़े मुस्तनद तरीके होते हैं। इसके बावजूद बहुत सारे लोग जो है वो अपने कुछ मामलात को देख के वो अंदाज़ा लगाते रहते हैं कि उनके ऊपर जादू तो नहीं हुआ। चेक करके बताइए कि उनके ऊपर जादू तो नहीं हुआ, क्योंकि लोग हमें बताते हैं कि उन्होंने मुख्तलिफ़ जगह से देखा, मुख्तलिफ़ वीडियोस देखी। किसी ने कहा जी कि पानी सूंघ के बता सकते हैं जादू है कि नहीं, किसी ने कहा जी कि ये देख के बता सकते हैं जी, किसी ने कहा जी कुछ और कुछ और कुछ। टोटली कन्फ्यूजन है नाज़रीन। ये बिल्कुल बात ऐसे ही है कि जैसे एक ऐसी जगह का ज़िक्र किया जा रहा हो जहाँ कोई गया ना हो, लेकिन हर बंदा अपनी क़ियासराई कर रहा हो कि वो ऐसी है, वहाँ ये है, वहाँ दरख्त है, वहाँ जज़ीरे हैं, वहाँ पर ये है। तो मैंने आपको कल लाइव चैट में भी और आज भी जो है वो आपसे मैंने वादा किया कि इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह ताला 9 वीडियो की सीरीज़ एक बनेगी। तकरीबन 9 वीडियोस बनती है। मैं कोशिश करूँगा कि कम बन सके, कि हम आपको मुकम्मल एजुकेट करना चाहते हैं, मुकम्मल यानी एवरीथिंग अबाउट द ब्लैक मैजिक एंड जिन्नात, यानी जो गोस्ट होते हैं, हर चीज़ जो कुछ भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझ तक पहुँचाया, मुझे सिखाया, जहाँ से जो भी इल्म मैंने सीखा, जितना भी, वो एक मुकम्मल इन वीडियोस की शक्ल में आपके पास पेश किया जा रहा है। ये वीडियो उस सिलसिले की पहली वीडियो है। तो ये तारफ़ हर मतलब कुरान और सुन्नत की रोशनी में होगा, औलिया इकराम की जो है वो तालीमात और उनके भी तजर्बात की रोशनी में होगा। इसमें आपको बताया जाएगा कि जादूगर सबसे पहले किस तरीके से जो काला जादू करने वाला है वो ख़ुद काला जादूगर यानी जादूगर कैसे बनता है, किस तरीके से जिन्नात को काबू करता है, कैसे अपने मोकलात या जिन्नात को भेजता है, किस तरीके से वो मुख्तलिफ़ किस्म की रुकावटें डलवाता है, उसके जिन्नात कैसे जाके काम करते हैं, कैसे वो एक आम आदमी के जिस्म में दाखिल होकर उसको जिन्नात का या काले जादू का मरीज़ बना देते हैं। फिर उसके बाद यह कि जादू होता कितनी किस्म का है, क्या जादू के ज़रिए किसी के रिश्तों की बंदिश हो सकती है, जादू के ज़रिए किसी की नाकामियों को किया जा सकता है, कि जादू के ज़रिए क्या किसी की औलाद की बंदिश की जा सकती है, और जादू के ज़रिए और क्या क्या मामलात किए जा सकते हैं, हत्ता के खामद और बीवी में लड़ाई झगड़े वग़ैरह, घर में फसाद, लड़ाई झगड़े, माँ बाप में आपस में लड़ाई, वही मियाँ बीवी वाली यानी, लेकिन फिर बच्चों में आपस में लड़ाई, और ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं, इसके अलावा और भी बहुत कुछ। नंबर 1, कितनी किस्म की ये बंदिशें होती हैं और कैसे दूर किया जाता है अपने करीबी रिश्तेदारों को, आपस में किसी रिश्ते होने को भी कैसे रोका जाता है। फिर उसके बाद ये है कि जादू से बचा कैसे जा सकता है। अगर आपको शक है कि कोई आपका दुश्मन है तो आप क्या क्या चीज़ें इख्तियार करें तो जादूगर आप पे कोई उसका वार नहीं चलेगा, उसके भेजे हुए मोकलात जिन्नात आपके कमरे में रहकर आपके ऊपर हमला नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा जादू की इक़साम कितनी हैं, जितनी भी जादू की अक़साम हैं उनके बारे में एक एक करके बताएंगे। जैसे सहरे इस्तिखासा क्या है, सहरे अमराज क्या है, उसके बाद जो सहरे तफरीक क्या होती है, और उसके सफली नमूने भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे कि जब किसी को ये वाले जादू हुए और जिन्नात को हाज़िर किया गया, किसी के अंदर जिन्नात जादूगर ने डाले थे, उसके बाद उन जिन्नात से जब बात हुई तो क्या क्या सवाल जवाब हुए। फिर उसके बाद अगर आपके सामने कोई ऐसा बंदा आ जाए या आपके घर में कोई बंदा है जिसके अंदर जिन आया हुआ है,
تو کسی بھی جن نکالنے والے کو کسی مولوی کی ضرورت نہیں ہے، کسی عامل کی ضرورت نہیں ہے، کسی علامہ کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو جو آیات بتا دی جائیں گی، جو طریقہ آپ کو بتا دیا جائے گا، ایگزیکٹلی وہ آیات آپ نے بس سامنے بیٹھ کے پڑھنی ہے، حوصلہ کر کے، بغیر دیکھے مریض کی طرف، اور دیکھیے آپ کے سامنے ہر چیز کیسے عیاں ہو جائے گی۔ آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ وہ عمل جن کے متعلق آپ خواب میں نہیں سوچ سکتے تھے، وہ آپ خود کیسے کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سحر جنون کیا ہوتا ہے، سحر خمول کیا ہوتا ہے، پھر سحر محبت کیا ہوتا ہے۔ بعض دفعہ جادو کے ذریعے کسی زبردستی کو محبت بھی کرائی جا سکتی ہے، ایک بندے کو دوسرے۔ اس کے علاوہ سحر حواتف کیا ہوتا ہے، پھر اس کے علاوہ میاں بیوی کے ریلیشن میں بھی کمی ہو جائے، ان کے آپس کے ازدواجی جو تعلقات ہیں وہ بھی کمزور ہو جائیں، یہ بھی سحر ہوتا ہے، یہ بھی سحر ہوتا ہے۔ عورتوں میں بانجھ پن، یہ بھی سحر۔ اس کے علاوہ شادی بے شک ہونے والی ہوگی، اس میں بھی رکاوٹیں۔ پھر اس کے علاوہ خاوند کو اس لائق کر دینا کہ اس کے ہاں اولاد ہی نہ ہو سکے، یہ بھی سحر ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ نظر بد کا بھی آپ کو مکمل بتائیں گے۔ تو یہ ویڈیو کی سیریز ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، اور آپ لوگوں سے یہ درخواست ہے کہ آپ لوگ ویڈیو پوری نہیں دیکھتے ہیں اور کمنٹس میں لکھ دیتے ہیں جی سحر یہ کیا ہوتا ہے، جبکہ ہر چیز ویڈیو میں بیان کی ہوئی ہوتی ہے۔ میں کبھی کوئی بات جو ہے وہ ڈیٹیل کے بغیر تو کرتی نہیں ہوں، میرے اندر سب سے بڑی خرابی ہی ہے کہ میں ساری باتیں ڈیٹیل سے کرتا ہوں۔ تو اس لیے اب آپ نے آپ کو تیار کر لیجئے، وقت ہے تو یہ ویڈیو دیکھیے، ورنہ آپ کمنٹ سیکشن میرا بھر جائے گا کہ ہاں جی یہ کیا ہے، یہ کیا ہے۔ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو مکمل معلومات ساری کی ساری مل جائیں گی۔ یہ اس سلسلے کی پہلی ویڈیو ہے، یہ تقریباً شاید کتنی بنتی ہیں دیکھیں، تو میں کوشش کروں گا کہ کسی بھی ویڈیو کا دورانیہ جو ہے وہ 5 6 7 منٹ سے آگے پیچھے نہ ہو۔ ابھی بھی جو ویڈیو بنا رہا ہوں وہ 7 منٹ تک ہو چکی ہے، 7.5 منٹ کی، لیکن کیا کریں، یہ تو مطلب انٹروڈکشن ہے نا، تو اس لیے آپ کو یہ بتانا ضروری ہے۔ وقت دیکھیں، کیا آپ کتاب کا پورے چیپٹر پڑھے بغیر آپ امتحان دے سکتے ہیں؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے چینل کے ناظرین ویڈیو نہیں دیکھتے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کو واٹس ایپ پہ انفارمیشن دے دی جائے، وہ چاہتے ہیں کہ ان کو سارا کا سارا جو ہے وہ کمنٹ سیکشن میں ان کو بتا دیا جائے۔ آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو مکمل سارے کی ساری معلومات مل جائیں گی۔ تو اس سلسلے کی پہلی ویڈیو پیش ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جادو کو عربی میں جادو نہیں سحر کہتے ہیں، سحر، ٹھیک ہے جی۔ قرآن میں بھی آپ کو لفظ سحر ہی ملے گا، ٹھیک ہے جی۔ جیسے ہوتی ہے نا سحر، صبح ہونا، تو سحر جادو کو کہتے ہیں، سین ہے رے۔ سحر جو لغوی اعتبار سے جو ہے نا جادو کے لیے وہی مطلب سحر کا لفظ ہوتا ہے، اور علماء نے بھی اس کو جو وہ یوں تعریف کی ہے کہ سحر وہ عمل ہے جس میں شیطان کا قرب حاصل کیا جاتا ہے، قرب، شیطان سے دوستی اور محبت کی جاتی ہے اور پھر اس سے مدد لی جاتی ہے، یعنی شیطان سے دوستی کی جاتی ہے۔ غور کیجئے، یعنی سب سے پہلا جو عمل ہے وہ جادوگر کیا کرتا ہے، شیطان سے دوستی کرتا ہے تاکہ اس نے اس سے کام لینا ہے۔ مولانا الازہری کہتے ہیں کہ سراسر جو سحر ہے وہ دراصل کسی چیز کو اس کی حقیقت سے پھیر دینے کا نام ہے، اور ابن منصور اس کی جو توجیہ اور اس کی ایکسپلینیشن بیان کرتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ ساحر یعنی سحر کو کرنے والے کو ہم جو ٹرم استعمال کریں گے وہ ساحر ہے، جادوگر۔ جو جادوگر ہے جب وہ باطل کو حق بنا کر پیش کرتا ہے، باطل کو حق بنا کر، یعنی جھوٹ کو جب وہ سچ بنا کر پیش کرتا ہے اور کسی چیز کو اس کی حقیقت سے ہٹا کر سامنے لاتا ہے، تو گویا وہ اسے دینی حقیقت سے پھیر دیتا ہے۔ اسی لیے یہ قرآن کریم میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی ایکسپلینیشن کی، جو جادوگر ہے اس کا اسلام سے کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے، اسلام سے کچھ بھی لینا دینا اس کا نہیں ہوتا ہے۔ تو اسی لیے کیونکہ سب سے پہلے اس کو دین سے ہٹنا پڑتا ہے، دین سے
دوری کرنی پڑتی ہے، تب وہ جا کے جادوگر بنتا ہے۔ اس کے علاوہ عربوں نے جادوگر کا نام ساحر اس لیے بھی رکھا ہے کہ یہ تندرستی کو بیماری میں بدل دیتا ہے۔ یعنی دیکھیں نا، تندرستی، انسان اچھا بھلا انسان ہوتا ہے اور اس پہ کیا بیت جاتی ہے اگر آپ کا کسی واسطہ پڑا ہو کسی ایسے انسان پہ جس کو جادو کیا گیا ہو یا جس میں جنات آئے ہوں۔ تو الموجم الوسیط، سحر کی تعریف وہ یوں کرتے ہیں کہ جس کی بنیاد لطیف اور انتہائی باریک ہوتی ہے۔ اور دوسرے کسی نے کہا ہے کہ سحر یہ ہے کہ کسی چیز کو بہت خوبصورت بنا کر پیش کیا جائے تاکہ لوگ اس سے حیرت انگیز ہوں اور اس سے لطف حاصل کریں اور اس جادوگر کی تعریف کریں کہ اس نے یہ کیسا زبردست عمل کر دیا ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں جادو کا کیا ہے، غور سے سنیے جی ناظرین۔ شریعت میں یہ کہتے ہیں کہ سحر، جادو ہر اس کام کے مخصوص ہے جس کا سبب مخفی ہو۔ سب سے پہلے تو چھپایا جاتا ہے کہ جادو کیا کیوں جا رہا ہے۔ کوئی جادوگر اس مریض کو کیا بتاتا ہے کہ میں تم پہ اس لیے جادو کر رہا ہوں کہ مسئلہ یہ ہے، اس کو ہمیشہ چھپا کے عمل کیا جاتا ہے کیونکہ حقیقت سے ہٹا کے جو پیش کرنا ہوتا ہے۔ اور جادو ایسی گرہوں اور ایسے دم درود کا نام ہے، گرہوں کا ایسے مطلب یہ ہے کہ کلمات استعمال کیے جاتے ہیں جنہیں بولا یا لکھا جائے، یا کہ جادوگر ایسا عمل کرتا ہے کہ اس شخص کا بدن یا دل اس سے متاثر ہو جاتا ہے۔ ناظرین، جادو کیا کیوں جاتا ہے، اس کے پیچھے بھی حسد آتی ہے، حسد ہی اس کے پیچھے آتا ہے۔ یعنی جادو کوئی شخص قتل بھی ہو سکتا ہے، بیمار بھی ہو سکتا ہے، اور اپنے جو ہے وہ بیوی سے نفرت بھی کر سکتا ہے، خاوند بیوی میں لڑائی۔ اسی لیے ارواح خبیثہ جو ہوتی ہیں نا، جو گندی روحیں ہوتی ہیں، وہ اس کام کے لیے استعمال کی جاتی ہیں، ورنہ نیک جنات یہ کام کرتے بھی نہیں ہیں۔ اس لیے جو شیطانی روحیں ہوتی ہیں، ظاہر ہے کہ جنات میں بھی نیک اور بد ہوتے ہیں۔ اور اگر میں اس کو ایک جملے میں اس کو میں بیان کرنا چاہوں تو وہ یہ ہے کہ جادو جو ہوتا ہے وہ ایک کانٹریکٹ، ایک معاہدہ ہوتا ہے، کس میں؟ جادوگر میں اور شیطان میں۔ یعنی شیطان سے میری مراد وہ جنات جو روح خبیثہ ہوتی ہیں، جو کہ ہوتی ہی ان برے کاموں کے لیے ہیں، شیطانی پھیلانے کے لیے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ جو کانٹریکٹ ہوتا ہے، اور اس کانٹریکٹ پہ کیا ہوتا ہے، یعنی دیکھیں جو ایک معاہدہ ہوتا ہے اس کے تحت کیا ہوتا ہے کہ جادوگر جو ہے وہ کچھ حرام اور شرکیہ جو ہے وہ کام کرتا ہے تو شیطان اس کی مدد کرتا ہے۔ فار ایگزامپل، میں جب چلہ کاٹتا ہوں، میں سے مراد ہے کوئی بھی ایک بندہ جب چلہ کاٹتا ہے جنات کو قابو کرنے کے لیے، تو وہ جنات پوچھتے ہیں اس سے، ہاں بھائی تمہیں ہمارے کیوں ضرورت ہے؟ تو وہ پھر جنات کو بتاتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں لوگوں سے پیسے لے کے یہ کام کروں، آپس میں لوگوں میں ناراضگیاں ڈلواؤں، لڑائیاں ڈلواؤں، یہ کروں وہ کروں۔ تو پھر جنات کہتے ہیں پھر ہماری بھی ایک شرط ہے کہ تمہیں کیا کیا کرنا پڑے گا۔ وہ پھر اس سے انتہائی گندے اور غلیظ کام کرواتے ہیں، ایسے ایسے گندے کام کرواتے ہیں کہ آپ کی سوچ ہے، آپ کی سوچ ہے۔ یعنی پھر وہ کیا ہے کہ جنات یا شیطان، میں چند بتا رہا ہوں، سارے نہیں بتا رہا ورنہ آپ لوگ یقین کریں کہ رونا شروع کر دیں گے۔ چند بتا رہا ہوں جو بتانے کے لائق ہیں، کہ شیطان جادوگر کو کہتا ہے کہ آپ نے حالت جنابت میں یا گندگی کی حالت میں قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے اور نمازیں پڑھنی ہیں گندگی کی حالت میں۔ پھر اس کے بعد اس کو یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کو یہ بھی کرنا پڑے گا کہ خون سے کچھ وہ آیات بھی لکھواتے ہیں جادوگر سے۔ کون لکھواتا ہے؟ یہ شیطان لکھواتے ہیں۔ پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جانور ہے، اس کو ذبح کرنا ہے، اور بغیر جو ہے مطلب ایک حلال جانور کو حرام طریقے سے ذبح کرنا ہے۔ پھر اس کے خون کو کہاں کہاں پھینکنا ہے، اس کے خون کو کہاں کہاں پھینکنا ہے۔ تو پھر اس کو جو ہے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ نے بسم اللہ کبھی بھی نہیں پڑھنی، آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کبھی بھی نہیں پڑھنا۔ یہ اس سے اندازہ لگائیں
کہ شیطان جادوگر کو حرام کام کرواتا ہے بڑے بڑے خطرناک طریقے سے. اس کے بعد جادوگر جا کے وہ پھر جادوگر جو ہے بنتا ہے جادوگر. پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کی بات ماننا شروع کرتے ہیں. یہ تمام جو اتنے کفر والے کام ہیں. اب یہ بتائیے کہ آپ نے ایڈورٹائزمنٹس کتنی دیکھی ہوں گی. بندش کروانی ہے مجھ سے کرواؤ، بنگالی بابا ہے، ہاں جی وہ ہے جی عیسائی بابا ہے، یہ بابا ہے، میں یہ کرتا ہے، وہ یہ کرتا ہے، کسی کی یہ کام کروانا ہے، کسی کی روزی بند کروانی ہے. ایڈورٹائزمنٹ لکھی ہوتی ہیں پاکستان میں دیواروں پہ باقاعدہ طور پہ کہ یہ کام کروانا ہے تو ہم حاضر ہیں. یہ کام پیسے لے کے کام کرتے ہیں. استغفر اللہ العظیم. اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کا جو پاک سیٹلائٹ ہے اس کے اوپر مختلف چینلز ہیں جو کہ جادوگروں نے کھول رکھے ہیں جی کہ ہمارا یہ فون نمبر ہے، ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کریں اگر آپ نے کسی پہ جادو کروانا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. یار اس حد تک میرے بھائیوں اور میری محترم بہنوں اور بیٹیوں، اس حد تک ہمارے ملک میں یہ کام ہو رہے ہیں کہ کمرشل طور پہ یہ کام ہو رہا ہے. ان کو پکڑنے والا کوئی بھی نہیں. سیٹلائٹ چینل بنائے ہوئے ہیں باقاعدہ طور پہ. اسی لیے اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ اللہ رب العزت نے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 134 میں کیا فرمایا؟ اور جس نے میرے دین سے منہ موڑ لیا دنیا میں اس کی زندگی تنگ کر دی جائے گی. کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ جب اس کے موکل جادوگر کے جو شیطان چیلے ہوتے ہیں جن سے کام لیتا ہے، وہ جادوگر کی زندگی کو برباد کر کے رکھ دیتے ہیں. اتنا برباد کر دیتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس کا جینا، اٹھنا، مرنا، سونا، بیٹھنا، کھانا، پینا سب حرام ہو جاتا ہے اس کا. اور وہ زندگی میں اتنا پریشان ہو جاتا ہے کہ اس کی بیوی، بچے سب کچھ اس سے ناراض، وہ اکیلا ہو کے رہ جاتا ہے اور ایک بہت کرب والی موت مرتا ہے. یہ جادوگر کی میں بات بتا رہا ہوں کیونکہ وہ کام جو ایسے کرتا ہے، کیونکہ وہ دین سے منہ موڑتا ہے. دنیاوی کام جو ہے وہ دنیا کے کام کرنے کے لیے، پیسے کمانے کے لیے. اسی لیے فار ایگزامپل یہ جتنے آپ کو یوٹیوب پہ نظر آ رہے ہیں نا لوگ جو آپ کو بڑے بڑے وظیفے بتاتے ہیں اور اپنی مرضی سے جناب جی وہ چیزیں بتاتے رہتے ہیں، ان کا بھی حشر ویسا ہی ہے جیسا کسی جادوگر کا ہوتا ہے. کیونکہ یہ بھی دین میں نئی چیزیں پیدا کرتے ہیں صرف ویوز حاصل کرنے کے لیے، صرف لوگوں کو پھنسانے کے لیے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہمارے پاس کتنا علم ہے، ہم کتنے بڑے مولوی ہیں، ہمارے پاس کتنا علم ہے. پھر یہ نئی چیزیں نکالتے ہیں تو بتائیے ان کا پھر کیا حشر ہوگا آخرت میں. یہ تھا اس ویڈیو کا پہلا حصہ. اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ قرآن الکریم میں اور حدیث مبارک میں مکمل طور پر جادو کے متعلق کیا بتایا گیا ہے. اب آپ کو پوری مکمل معلومات ملنے والی ہے. آپ سمجھ لیں گے کہ آپ پی ایچ ڈی کر لیں گے آپ جادو اور جنات کے معاملے میں. یہ وہ چیزیں ہیں جو نہ کوئی جادوگر آپ کو بتائے گا، نہ کوئی مولوی آپ کو بتائے گا، نہ کوئی آپ کو بتائے گا. اب دیکھ لیجئے گا، اب انٹرنیٹ ہماری اس ویڈیو کے بعد بھر جائے گا. ہر بندہ جناب جی اپنی ویڈیو لگانا شروع کر دے گا کہ ہم آپ کو بتاتے ہیں جادو اور جنات کیا ہوتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. اللہ آپ سب لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.